बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से वापस चले। वापस वो ओमान में गए हैं। जिस तैयारे में वो आए उसमें वो ओमान नहीं गए, बल्कि पाकिस्तान से दूसरा तैयारा लेकर वो ओमान गए मुबैना तौर पे, जो इत्तलात आ रही हैं। इसकी कोई कन्फर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हुआ है। तो ईरानी वज़ीर ख़ारजा दौरा मुकम्मल करके वो ओमान चले गए और अब खबर आ रही है कि वो दोबारा पाकिस्तान आएँगे। देखिए, ये जब ईरान ने दौरा शुरू किया था तो 2-4 चीज़ें उन्होंने क्लियर की। उन्होंने कहा था कि ख़ित्ते के वो ममालिक जिनके साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं ईरान के या बरादराना ताल्लुकात हैं, वो उनका दौरा करने के लिए अब्बास अराग़ची निकले। 3 ममालिक का ज़िक्र किया गया था कि वो पाकिस्तान आएँगे, फिर ओमान जाएँगे और फिर रूस जाएँगे। इन तीनों मुल्कों से चाहे दिफ़ाई नुक्ता नज़र है, चाहे इलाकाई मामलात हैं, ईरान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और पाकिस्तान के हवाले से तो इस वक़्त इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ी हुई है कि मौजूदा अमरीकी हुकूमत पाकिस्तानी हुकूमत पर इन्हिसार कर रही है अपनी फेस सेविंग के लिए। तो ये ईरान के लिए भी एक मौका है कनेक्टिविटी का। तो पाकिस्तान अब दोबारा आएँगे और ये जो सरकारी मीडिया है ईरान का, उसने ये दावा किया और सरकारी मीडिया ईरान का, उनकी तरफ से ये चीज़ सामने आई है कि दोबारा से ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुँचेंगे और पाकिस्तान में दोबारा आके दौरा करेंगे और कुछ चीज़ें जो हैं वो दोबारा डिस्कस होंगी। तो मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ कि एक्चुअली इसका बैकग्राउंड क्या है। मैंने आपको खबर दी थी अपने पिछले वीलॉग में और मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन्स के बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं है। ईरान ने आने से पहले एक तो ये बताया था कि वो कहाँ-कहाँ जाएँगे दौरे पर, दूसरा उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने कहा था कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात उनका मंसूबा नहीं है या इस दौरे के अंदर कहीं पे अमेरिका के साथ मुज़ाकरात शामिल नहीं है उनके मंसूबे में। एक तो उन्होंने ये भी कहा था। एक और बात भी की कि अराग़ची ईरान के एटमी मवाद के हवाले से या एटमी प्रोग्राम के हवाले से किसी किस्म की बातचीत करने नहीं आए। और अगर वो बातचीत करनी है तो वो ईरान की जो बाकी सीनियर क़यादत है, वो उनकी मुशावरत से होगी, ऐसे तो नहीं वो उठकर कर सकते बातचीत। बहरहाल जो पैगामात मैंने आपको बताया था कि 2 तरह की चीज़ें की थी अराग़ची ने पाकिस्तानियों से मुलाकात में। एक, उन्होंने बताया कि अमेरिका ने कहाँ-कहाँ पे काम ख़राब किया और अमेरिकन मुतालबात के जवाब में ईरान का रद्द-ए-अमल क्या है और ईरान की तजावीज़ क्या हैं जंगबंदी के लिए, जिससे कुछ अमेरिका को भी फेस सेविंग मिल जाए और ईरान का भी नुकसान ना हो। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने बताया कि वो तो आबनाए हुर्मत उन्होंने खोल दी थी, तो जब अमेरिका ने नाकाबंदी की तो वहाँ से काम ख़राब हो गया। तो ना सिर्फ़ ईरानी मुतालबात सामने रखे बल्कि ईरानी तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने रखे, बल्कि ईरान ने कुछ तजावीज़ भी दी पाकिस्तान को कि ये अमेरिका के साथ शेयर की जाए। अब जब तक नाकाबंदी है, ईरान ने एक और बात की है, तब तक हम बराह रास्त अमेरिका के साथ बात नहीं करेंगे। तो बिलवास्ता एक चैनल पाकिस्तान का है जो खुला हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। और पाकिस्तान के दौरे को बड़ा मुस्बत दौरा भी करार दिया अराग़ची ने, जो पाकिस्तान के लिए भी अच्छी बात है। अब पाकिस्तान ने अमेरिका को सारी कहानी सुना दी और डोनाल्ड ट्रंप ने, जो 2 लोग आ रहे थे पाकिस्तान में, जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, इन दोनों का पाकिस्तान में जो इनकी आमद है वो कैंसल कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने अलग-अलग तरह के स्टेटमेंट दिए हैं। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ जो बातें डोनाल्ड ट्रंप ने की हैं। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जनाब बहुत टाइम लग जाता है, बहुत पैसा लग जाता है ये इतनी दूर जाने में, और हमारी जो मुलाकात हो रही है वो भी कोई ईरानी क़यादत से हमारी बातचीत या उनकी क़यादत से मुलाकात नहीं हो रही। हमारी जो बातचीत हो रही है वो अराग़ची को वो समझते हैं कि ये एक ओहदेदार ज़रूर है, लेकिन ये ईरानी क़यादत नहीं है। वो ईरानी सदर को मानते हैं या कालीबाफ आए थे या कोई तगड़ा वफ़द आए। तो एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये बहाना बना दिया। देखिए, एक्चुअली अमेरिका बातचीत करना चाहता था और वो कोई रास्ता बातचीत का निकाल भी रहे थे। ईरान भी बातचीत करना चाहता है, लेकिन हालात अब ईरान के लिए ऐसे नहीं है कि वो फ्रस्ट्रेशन शो करे कि वो बातचीत करना चाहता है। पाकिस्तान ये चाहता है कि दोनों को बिठा के मामला किसी तरह रिज़ॉल्व करके तो इसका सेहरा पाकिस्तान के सर पे बाँध दिया जाए। और ये कोई भी मुल्क होगा वो यही चाहेगा, ऐसा ही चाहेगा, ख़ास तौर पे ऐसी पॉलिटिकल क़यादत जिनकी अपने मुल्क में मट्टी पलीत हुई हो। ऐसा रिजीम जो पाकिस्तान के अंदर कोई उनकी शक्ल ना देखना चाहता हो। ये लोग चाहेंगे कि चलो पाकिस्तान में तो इज़्ज़त नहीं है, बाहर कहीं न कहीं हमें कोई इज़्ज़त मिल जाए। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जी इसमें बहुत टाइम ज़ाया हो जाता है, बहुत पैसा ज़ाया हो जाता है, 15-15 घंटे आने-जाने में लग जाते हैं। तो फिर कोई ऐसी दस्तावेज़ात हमें थमा दी जाए अ, जिसके ऊपर फिर हम दोबारा गुफ्तगू करें। तो ट्रंप ने अब पाकिस्तान से सारा मुशावरत कर ली है, पाकिस्तान ने उन्हें सारा कुछ बता दिया एज़ इट इज़। ट्रंप जो है वो उसको अब वहाँ स्टडी करेगा और उसके बाद वो मुशावरत करेगा अपने लोगों से। वो पाकिस्तान को बताएगा, पाकिस्तान फिर ईरान को बताएगा और ये सिलसिला ही चलेगा। इसीलिए अराग़ची अभी दोबारा पाकिस्तान आ रहे हैं। अराग़ची जो हैं वो आज शाम को पाकिस्तान पहुँचेंगे और उसके बाद उनका मास्को का दौरा है, जो उसके बाद करेंगे। ये दौरे बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी बात नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे हाथ में बहुत सारे कार्ड्स हैं और हम तैयारों में इतने लंबे-लंबे ट्रैवल 15-15 घंटे के नहीं करेंगे और ईरान के ऊपर अब मुनहसर है कि वो हम पे टेलीफ़ोन के ज़रिए मामला कर सकते हैं। यानी ईरान अगर चाहता है कोई डील करना है, कोई मामला हल करना चाहता है, तो हमारे साथ बराह रास्त कॉल कर ले। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कह तो दिया, लेकिन ये सब जानते हैं कि एक्चुअली ये मुज़ाकरात किस तरीके से आ रहे हैं। तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ना, उनके बंदे नहीं आ रहे, साथ ही शुक्र है इस्लामाबाद खुल गया।
لگ بھگ 2 ہفتے تک اسلام آباد کے شہریوں کو انہوں نے کرفیو میں رکھا ہوا تھا، دوائیاں بھی اسلام آباد میں نہیں جا رہی تھی، پیٹرول پمپ بھی سارے بند تھے، مارکیٹیں انہوں نے بند کر دی تھی، تعلیمی ادارے، صحت کے معاملات سارے بگڑ گئے تھے، کاروباری مراکز بند تھے، دفاتر بند تھے، عدالتیں تک بند رہی وہاں پہ اسلام آباد میں۔ یہ سارا کچھ کیا گیا صرف اور صرف کہ امریکی نمائندگان آ رہے ہیں، دیکھیں نا عراقچی تو بھی واپس آ رہے ہیں، عراقچی تو آج واپس پہنچ جائیں گے، لیکن بندش تو نہیں ہے اسلام آباد میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عراقچی کے معاملے میں سیکورٹی کے وہ کنسرنز نہیں ہیں پاکستان کے جو امریکی سٹیو وٹکاف یا جیرڈ کشنر یا جے ڈی وینس، یا اگر بہت کم چانسز تھے کہ ٹرمپ آ جاتا تو ان کو پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کچھ اور سمجھتی ہے اور ان کے لیے پورا ملک بند کر سکتی ہے، لیکن ٹرمپ کو اس بات کا خیال ہے کہ وقت اور پیسہ ضائع ہوتا ہے، لیکن ہماری جو ملٹری بیکڈ رجیم ہے پاکستان میں اس کو اس بات کا خیال نہیں ہے۔ انہوں نے دارالحکومت کو بند رکھا 2 ہفتے تک، لوگوں کا وقت بھی ضائع کیا، پاکستان کا پیسہ بھی ضائع کیا، ارب روپے کا نقصان بھی کیا۔ دیکھیں وہ اپنے ملک کے بارے میں کیسے سوچتا ہے کہ وقت بھی ضائع نہیں کرنا، پیسہ بھی ضائع نہیں کرنا، اور ہم کیسے سوچتے ہیں کہ ان کے صرف آنے کی امید ہے اور ہم نے 2 ہفتے تک پاکستان کو بند رکھا۔ بڑی افسوسناک بات ہے یہ ہم نے کیا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے آئی ایس پی آر نے، فیلڈ مارشل نے یہ سٹیٹمنٹ دیے ہوئے ہیں کہ ایک پاکستانی کی جان 1000 افغانیوں سے قیمتی، کیا امریکن سے قیمتی نہیں ہے؟ یعنی ایک امریکن کی جان بچانے کے لیے، اور کوئی اتنا بڑا خطرہ اسلام آباد ہے، دارالحکومت ہے، آپ سیکورٹی بڑھا سکتے ہیں، لیکن جس طرح کے اقدامات کیے گئے، کیا کسی اور کے لیے ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں؟ عراقچی کے لیے تو نہیں کیے جا رہے جو اقدامات ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد کے لیے کیے جا رہے۔ تو یہ پاکستانیوں کو نا یہ محبت کا چورن بیچا جاتا ہے کہ جناب آپ بڑے قیمتی ہیں، آپ بڑے شاندار ہیں، اچھے قیمتی ہیں، ان کا مینڈیٹ ہی چوری کر لیا آپ نے، پاکستانیوں نے ووٹ کسی اور کو ڈالا، آپ نے ڈبے میں سے کچھ اور نکال کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ تو پاکستانیوں کی سب سے بڑی توہین تو آپ نے کی ہے، آپ کے لیے پاکستانی کہاں پہ معتبر اور محترم ہوئے؟ پاکستانیوں سے تو شدید نفرت کی گئی ہے اور ہمیں دکھائی بھی دے رہی ہے۔ بہرحال چلے، اچھا یہ ہوا کہ اسلام آباد کھل گیا ہے۔ شہباز شریف نے ایرانی صدر سے رابطہ کیا اور اس کے بعد یہ خبر آئی ہے کہ جو عراقچی ہیں وہ واپس پاکستان فوری طور پہ آئیں گے۔ ایرانی صدر کے ساتھ شہباز شریف کی بات چیت کیا ہوئی، یہ نہ پاکستانی کوئی سورس ابھی تک خبر باہر نکال سکا، نہ یہ ایران میں سے باہر آئی ہے۔ زیادہ امید یہ ہے کہ ایرانی میڈیا کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں بتائے گا، کیونکہ پاکستان میں چیزوں کو چھپانے کا رجحان زیادہ ہے، میڈیا سے تھوڑا سا یہ اوائڈ ہی کرتے ہیں، اور جو خبر پاکستان میں میڈیا کو فیڈ کی جاتی ہے وہ آئی ایس پی آر کے ذریعے سے کی جاتی ہے، یا پاکستان کے ملٹری سورسز ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے، وہ وہاں سے کوئی نہ کوئی خبر وہ لیک کرتے ہیں، لیکن اس میں ایجنڈا شامل ہوتا ہے جس کی وجہ سے صحافیوں کو بھی بعض اوقات شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلے تو پھر بھی کوئی کرائٹیریا تھا، کوئی طریقہ کار تھا، آگے سے سوال جواب ہو جاتے تھے، اب تو ایک میسج بھیج دیا جاتا ہے، وہ میسج ایز اٹ از جو ہے وہ پاکستانی چھاپ دیتے ہیں، اور یہ پاکستانی صحافت کی ایک بدقسمتی بھی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے چند دن پہلے ایک صحافی کو مشورہ دیا تھا کہ تم ابھی رکو وہاں پہ پاکستان میں اگر تمہاری جگہ ہوتا تو میں رک جاتا، 2 دن کا انہوں نے کہا تھا کہ رکو وہاں پہ، کوئی ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے تو میں ضرور وہاں پہ رکتا۔ تو وہ صحافی پاکستان میں رک گئے، امریکن صحافی واپس نہیں جا رہے تھے، انہیں لگتا تھا کہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے پاکستان میں، لیکن پھر ڈونلڈ ٹرمپ سے جب انہوں نے بار بار شاید یہ بات کہا تو اب ایک میسج ان کا، ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک میسج جو ہے وہ وائرل ہو رہا ہے، جس میں ایک صحافی کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ان کا اسکرین شاٹ ہے، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا اس صحافی کو کہ کم ہو، کہ پاکستان واپس آ جاؤ، ہن تان ہوتے۔ میرے خیال میں اب یہ سارا معاملہ آن لائن چلے گا، امریکہ اپنی بہت طاقت بڑھا چکا ہے۔ میں آپ کو ایک خبر پڑھ کے سناتا ہوں، اور یہ ایک ایجنسی ہے جس کا نام ہے اسپرنٹر پریس ایجنسی، انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی ہے، اور یہ ویڈیو بن گوریان ایئرپورٹ کی ہے، ایئر بیس ہے وہاں پہ اسرائیل کے اندر، اور اس کی ویڈیو ہے، اس پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انپریسیڈنٹڈ ہے جس طریقے سے فضائی قوت کو یہاں پہ جمع کیا گیا ہے۔ ویڈیو میں اگر آپ دیکھیں تو ہر طرف طیارے ہی طیارے کھڑے، جنگی طیاروں کی بھرمار ہو گئی ہے، نہ صرف اسرائیل میں بلکہ خلیجی ممالک میں بھی، اور خلیجی ممالک کے علاوہ جو امریکن بحری بیڑے کھڑے ہیں نا سمندر کے اندر، ان پہ بھی ایک ایک بیڑے کے اوپر 70 جنگی طیارے ہوتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی طاقت امریکہ نے اس ریجن میں اکٹھی کر دی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں صرف جنگی لڑاکا طیارے ہیں، تو ایک فل فلیج جنگ کی تیاری بھی ہے، یہ بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ امریکہ کرتا ہے نہیں کرتا، ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت بڑی فیس سیونگ چاہیے، یا تو فیس سیونگ پاکستان لے کر دے، ایران ہار تسلیم کرے، ادروائز ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت بڑی لڑائی میں کودنے کا خطرہ لینا پڑے گا، کیونکہ دیکھیں اگر وہ نہیں لڑتا تو اس کے پاس اور کیا ہے، وہاں پہ ایپسٹین فائل اس کے گلے پڑی ہوئی ہے۔ امریکنز کی اکثریت کہہ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا مواخذہ کیا جائے، یورپ اس کے خلاف ہو گئی، تو اب ٹرمپ کو کچھ نہ کچھ بڑا کر کے دکھانا پڑے گا۔ وہ کہہ رہے جی کہ جب جنگ شروع ہوئی تھی تو اس وقت بھی اتنی بڑی مقدار میں امریکہ نے یہاں پہ ہتھیار اور ایئر کرافٹ نہیں پہنچائے تھے جتنی بڑی مقدار میں اب پہنچ گئے ہیں، اور امریکہ اپنی فورس کو بلڈ اپ کر رہا ہے یہاں پہ بہت تیزی سے ریجن میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ امن کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ سوال پوچھا ہے اسپرنٹر پریس ایجنسی نے، اور اس کا جواب انہوں نے دیا ہے کہ آف کورس ناٹ، یعنی انہیں ایسا نہیں لگتا کہ یہ سب کچھ امن کے لیے ہو رہا ہے، یہ سارے ہتھیار لڑائی کے لیے جمع کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین دیکھیں ٹرمپ کا ایک ٹویٹ آیا اور پاکستانی گورنمنٹ نے جو ہے وہ اسلام آباد کھول دیا، اندازہ کریں آپ۔
اور یہ لوگ آج تک ڈینائی کرتے رہے ہیں کہ امریکن سائفر کے اوپر انہوں نے کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کوئی بھار نہیں تھا۔ ہم سارے جانتے ہیں کہ جو سائفر کی زبان تھی وہ بہت ہی ڈپلومیٹک نہیں تھی، بڑی بدتمیزی والی زبان تھی، اور وہ ایک حکم تھا کہ عمران خان کا رجیم تبدیل کر دیا جائے پاکستان میں، اور وہ جنرل باجوہ کی ایما کے اوپر یا ان کے پروپیگنڈے کے ساتھ تھا۔ انہوں نے بہت لابنگ کی تھی اس بارے میں، کیونکہ انہیں ایکسٹینشن چاہیے تھی جنرل باجوہ کو۔ بہرحال جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن تو نہیں ملی، لیکن عاصم منیر کو حالات ایسے بدلے کہ عاصم منیر کو نہ صرف ایکسٹینشن مل گئی بلکہ 5 سال کی مدت ملازمت بھی مل گئی، اور تا حیات استثنا بھی عاصم منیر صاحب نے لے لی۔ اب ناظرین، کئی لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، بلکہ چائنا نے اور رشیا نے باقاعدہ جنگ کے آغاز میں یہ بات کی بھی تھی، اور امریکن لکھاری بھی اس کو لکھ رہے ہیں۔ ایک امریکی رائٹر، میں ان کو بھی پڑھ رہا تھا، بین راڈس، انہوں نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور میں ان کی تحریر دیکھ رہا تھا کہ ایران نے خود سے ہی اپنے اوپر جوہری ہتھیار بنانے پر پابندی لگا رکھی تھی۔ آیت اللہ علی خامنہئی کا ایک فتویٰ بھی موجود تھا کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا۔ تو ٹرمپ نے پچھلے دور حکومت میں اوباما والی ڈیل ختم کر دی تھی، جو ایٹمی ڈیل ایران کے ساتھ ہوئی تھی، اور ایسا لگتا ہے کہ ایران پر حملے کے جواز کے لیے ٹرمپ کو اور اسرائیل کو ایک فعال قسم کا جوہری پروگرام ایران میں چاہیے، تاکہ ایک وجہ بنے کہ ہم نے ایران کے اوپر اٹیک کرنا۔ یہ حملہ کبھی بھی جوہری پروگرام کے بارے میں تھا ہی نہیں، یہ دعویٰ کیا گیا اس صحافی کی جانب سے بھی، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ایکچولی وہ ایران میں رجیم تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے رضا پہلوی کو بھی تیار کیا گیا تھا، وہ آج کل ٹماٹر اور کیچپ سے ان کی تواضع ہو رہی تھی، وہ جرمنی میں تھے شاید۔ تو معاملہ یہ ہے کہ رجیم تو تبدیل نہیں ہو سکا ایران میں، اب اس کے لیے آپ مذاکرات کے ذریعے سے تو کبھی یہ اچیو کر نہیں پائیں گے، بلکہ جو ایران کے اندر رجیم ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہو گیا ہے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ خامنہئی کے پورے خاندان کو ختم کر دے، امریکہ کے اشارے کا ان کو انتظار ہے کہ ٹرمپ وہ کہے، اور اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا جی ہم تباہی پھیر دیں گے۔ شاید ان کے پاس کوئی انٹیلیجنس ہے، لیکن ایک خبر جو بڑی خوفناک ہے، اور یہ بڑی خبر ہے، مجھے لگتا ہے کہ آج کی اگر کوئی بڑی بریکنگ ہو سکتی تھی تو وہ یہ ہونی چاہیے تھی۔ یہ خبر جو ہے، یہ نیو یارک ٹائم نے ایک دعویٰ کیا، یہ دعویٰ یہ کہتا ہے کہ ایران کے پاس اصفہان کے پہاڑوں کی گہرائی میں ایک نئی ایٹمی سائٹ ہو سکتی، جہاں وہ اپنے پاس پہلے سے موجود 11 ٹن یعنی 11,000 kg یورینیم کے ذخائر سے افزودگی کا کام کر سکتے ہیں۔ ایران کے لیے 11 ٹن ذخیرے کی جگہ کا علم نہ ہونا ایک غیر یقینی صورتحال ہے، اور یہ ایک سیاسی برتری بھی ہے۔ وائٹ ہاؤس کو ایران کے جوہری پروگرام پر مشورہ دینے والی ایک ٹیم نے کہا کہ ایران کے بہت سے چوٹی کے سائنسدان مارے جا چکے ہیں، لیکن اگر وہ فیصلہ کر لیں تو ان کے پاس اب بھی جوہری ہتھیار بنانے کی بنیادی صنعتی صلاحیت موجود ہے۔ اب یہ بات اس وقت کی جا رہی ہے، میں اس کو یعنی اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ ایران کے اوپر حملے کا ایک جواز بھی ہو سکتی ہے یہ بات، کہ اصفہان کی پہاڑیوں کی گہرائی میں ایران نے کوئی ایک ایسی ایٹمی سائٹ بنائی ہوئی ہے جس کے بارے میں امریکہ کو یا دنیا کو علم نہیں ہے، اور ایران وہاں بہت بڑے پیمانے پر یورینیم کی افزودگی کر رہا ہے یا کر سکتا ہے۔ یہ بڑی ڈینجرس بات ہے، ایران کی جانب سے اس کی تردید سامنے آئے گی، کیونکہ خبر یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی ہے، اور میں نے فوری طور پہ اس خبر کو پڑھا، مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کیا کیا انہوں نے۔ لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ جیسے عراق کے اوپر جب اٹیک کیا گیا تو یہ کہا گیا کہ یہاں پہ خطرناک کیمیائی ہتھیار ہے، لیکن وہ ہتھیار آج تک دنیا کو نہیں ملے، پورا عراق انہوں نے تباہ کر دیا۔ لگ بھگ 2 ملین کے قریب لوگ وہاں پہ، کچھ اطلاعات کے مطابق، کچھ کے مطابق 1 ملین سے زائد، کچھ کے مطابق 2 ملین سے زائد لوگ وہاں پہ جاں بحق ہو گئے عراق میں، لیکن آج تک وہ ہتھیار نہیں ملے جن کے جواز پر وہ حملہ کیا گیا۔ تو اب ایران کے اوپر حملے کا اگر جواز بنایا جا رہا ہے تو یہ ایک چیز ہو سکتی ہے، لیکن ایران کی جانب سے پتہ چلے گا۔ ابھی ایران کے اندر سے یہ بھی ایک دعویٰ سامنے آیا، ان کے ڈپٹی اسپیکر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس تو 400 kg یورینیم تھی، امریکہ 450 kg یورینیم کا مطالبہ کر رہا ہے، یہ باقی کی 50 kg ہم نے کہاں سے لے کر آنی ہے؟ جو ریکارڈ کے مطابق ہمارے پاس تھی وہ تو صرف 400 kg تھی۔ اب لیکن امریکہ کا مطالبہ ہے، جب یہ بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی حل تو نکلے گا معاملے کا۔ ناظرین، امریکہ میں ایک بہت امپورٹنٹ واقعہ پیش آیا۔ یہ وائٹ ہاؤس میں پروگرام نہیں ہو رہا تھا، یہ پروگرام ہو رہا تھا واشنگٹن میں ہلٹن ہوٹل میں، اور یہ وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس کا ایک ڈنر تھا جو ہوا کرتا ہے، اور یہ سالانہ ڈنر کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ مدعو تھے، اور وہ تمام صحافی یا ادارے صحافتی وہ سارے وہاں پہ موجود تھے۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ، لگ بھگ ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ ہلٹن ہوٹل میں بندوبست کیا گیا تھا۔ اس تقریب میں گولی چل گئی۔ واقعہ جس طریقے سے ہوا میں اسی طریقے سے آپ کو رپورٹ کر دیتا ہوں، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ واقعہ ہوا۔ تو اس میں سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے بعد میں وائٹ ہاؤس میں آنے کے بعد بات بھی کی، اور اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل کے اوپر اس کے بارے میں کچھ پوسٹ بھی کیے۔ تو ایکچولی ڈونلڈ ٹرمپ بیٹھے ہیں، ایک شخص آتا ہے، وہ آ کر ان سے بات کرتا ہے، ان کو ایک پرچی دکھاتا ہے، اور وہ روٹین کی باتیں کر رہے ہیں کہ اچانک سے 6 گولیاں چل، جو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے ایسا لگتا ہے گولی کافی دور سے چلی، کیونکہ کیمرہ مین ڈونلڈ ٹرمپ سے زیادہ دور نہیں تھا جو اپنے موبائل سے فلم بنا رہا تھا، جبکہ گولی کی آواز کافی دور سے آئی تھی۔ 6 گولیاں چلتی ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بعد میں بتایا کہ اس کو ایسا لگا جیسے کوئی ٹرے گری ہے، بہت زوردار طریقے سے۔ تقریبات میں بعض اوقات کوئی ٹرے گر جاتی ہے، برتن گر جاتے ہیں تو بڑی گندی آواز آتی ہے، تو اس کو لگا کہ شاید یہ ہوا، لیکن تھوڑی دیر میں ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکیورٹی پہنچ جاتی۔ اب ایک آدمی گرفتار ہوا ہے
واشنگٹن ہلٹن ہوٹل سے پہلے اطلاع ملی کہ ایک آدمی مارا گیا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ایک بندہ گرفتار ہو گیا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ زیادہ اطلاعات نہیں دی گئی۔ ابھی انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، ہو سکتا ہے نیکسٹ ویلاگ میں یا اس کے بعد میں آپ کو بتانے کے قابل ہو جاؤں کہ ایکچولی یہ کون آدمی تھا، اس کے بارے میں کیا اطلاعات آئی ہیں۔ لیکن اب تک کی جو انفارمیشن ہے، ایک بندہ گرفتار ہو گیا اور اس بندے نے گرفتار ہونے سے پہلے ایک پولیس والے پہ گولی چلائی بہت کلوز رینج سے۔ سیکرٹ سروس کا ایک آدمی تھا اور بلٹ پروف جیکٹ ہونے کی وجہ سے وہ بچ گیا، لیکن زخمی ہوا ہے اور ایک بندہ گرفتار ہو گیا ہے۔ باقی تحقیقات اس کی جاری ہیں، اس آدمی کا بیک گراؤنڈ چیک کیا جا رہا ہے۔ کاش پٹیل جو ہے انہوں نے بھی بات کی ہے، جو لا انفورسمنٹ ہے انہوں نے بھی بات کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہو کر۔ وائٹ ہاؤس میں آنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے بات چیت، انہوں نے کہا تقریب ہم دوبارہ کر لیں گے اور 1 مہینے کے اندر اندر دوبارہ ہم سب اکٹھے ہوں گے اور اس تقریب کو کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا سیکورٹی بریچ ہے کیونکہ بہت ساری لیئرز ہوتی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکورٹی کی یا امریکی صدر کی سیکورٹی کی۔ وہاں پہ ہتھیاروں کا اتنا قریب پہنچ جانا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جہاں بیٹھا ہے وہاں پہ شدید آواز آئی فائرنگ کی، وہ کہ بہت قریب نہیں تھا لیکن کم سے کم وہ سیکورٹی کے کچھ لیئرز کراس کر کے آگے آ گیا تھا۔ اب اس واقعے کے اوپر ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو فوری طور پہ وہاں سے ہٹایا گیا، ریسکیو کیا گیا، لٹایا گیا۔ میں نے سیکنڈ گنے جب ڈونلڈ ٹرمپ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ذرا شاندار کام کیا گیا، سیکورٹی فورسز نے بڑا زبردست کیا، مجھے بہت تیزی سے ریسکیو کیا، بڑا کوئک رسپانس تھا، لیکن یہ کوئک رسپانس میری نظر میں نہیں تھا کیونکہ اس سے پہلے ہم نے بہت سارے ایسے مناظر دیکھے ہیں۔ مجھے لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ پہ جب پینسلوینیا میں گولی چلی تھی آج سے 2 سال پہلے، وہاں پہ جو رسپانس تھا وہ زیادہ کوئک تھا۔ یہاں پہ گولی چلنے کے بعد جو پہلا آدمی ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچا وہ 8 سیکنڈ لگے اور پھر 12 سیکنڈ کے بعد ایک بندہ پیچھے سے پہنچا اور 20 سیکنڈ کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو اس سیٹ سے اٹھا کر پیچھے نیچے کر دیا۔ یہ بہت ٹائم ہوتا ہے اور اس قسم کے آپریشن میں اور ایس کے ریسکیو میں 2 4 5 سیکنڈ بھی بہت ہوتا۔ اتنا کوئک نہیں تھا لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے سب کی تعریف کی ہے۔ واقعے کی مزید تفصیلات آئیں گی، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو یہ ایک واقعہ ہوا ہے، اب اس کے اثرات کیا ہوں گے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ امریکہ کے ایران کے مذاکرات والا معاملہ بھی چل رہا ہے یا ریجن میں بھی ایک لڑائی چل رہی ہے، تو ہم بعد میں اس پہ بات کریں گے۔ ناظرین تھوڑا سا پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں پاکستان کو نا ذرا چودراہٹ سے باہر آنا چاہیے۔ ہم نا بچپن میں ایسے کریکٹرز کو دیکھتے تھے لاہور کے محلوں میں جن کے گھر میں راشن نہیں ہوتا تھا، جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے، گاڑی یا موٹر سائیکل میں پیٹرول نہیں ہوتا تھا، سگریٹ بھی مانگ کے پیتے تھے، لیکن روزانہ شام کو کلر فلا سوٹ پہن کے چوک میں آ کے بیٹھ کے بڑکے مارتے تھے۔ تو پاکستان کو نا یہ والا کردار نہیں کرنا۔ یہ اس قسم کے کریکٹر لاہور کے چوکوں میں تو چل جاتے ہیں، جچ جاتے ہیں، عمریں ان کی گزر جاتی ہیں، فیملیاں ان کی رل جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ ایک حکومت ہے۔ اب باہر چودراہٹ دکھانے کے چکر میں پاکستان میں کھانے کو دانے نہیں ہے، کسان آپ کا رل گیا، مزدور آپ کا رل گیا، محنت کش تباہ ہو گیا، تاجر تباہ ہو گئے، معیشت برباد ہو گئی، مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ لوڈ شیڈنگ کا ایک عذاب ہے جو قوم کے اوپر آپ نے مسلط کر دیا ہے۔ آپ کی بجلی بنانے کی کیپیسٹی لگ بھگ 45,000 میگا واٹ ہے اور آپ قوم کو 20,000 میگا واٹ بھی نہیں دے پا رہے۔ یہ کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ اتنی کیپیسٹی ہونے کے باوجود آپ آج بجلی پیدا ہی نہیں کر پا رہے اور قوم سے بل آپ کتنا لے رہے ہیں؟ 4 گنا بل لے رہے ہیں اور 1 یونٹ کے استعمال پہ 3 یونٹ کے پیسے لے رہے ہیں۔ یعنی 1 روپے والی چیز 4 روپے کی دیتے ہیں اور پھر جب ایک آدمی 4 روپے کی چیز لیتا ہے تو اس سے 12 روپے وصول کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ پاکستانی جو ہیں وہ 1000% جو ہے وہ زیادہ پے کر رہے ہیں اور اس کے باوجود انہیں لوڈ شیڈنگ مل رہی۔ سورج کی روشنی تک پہ آپ نے ٹیکس لگا دیا ہے، پاکستان کی طرف توجہ دیں، پاکستان کو آگے بڑھنے دیں۔ اب جمعے والے دن جناب کہتے ہیں پیٹرول مزید مہنگا کر دیا جائے گا 50-55 روپے۔ اگر آئی ایم ایف نے ہمیں ریلیف نہ دیا یا آئی ایم ایف نے ہمیں اجازت نہ دی تو پھر پیٹرول اور مہنگا کر دیں گے، 50-55 روپے کی لیوی اور لگا دیں گے۔ بھئی قوم کو چونا لگا رہے ہیں آپ، لیوی نہیں لگا رہے۔ اتنے کا تو عمران خان پیٹرول نہیں بیچتا تھا جتنی آپ لیوی لے رہے ہیں قوم سے۔ اور ابھی یہ جو قیمت بڑھی ہے نا، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، یہ قیمت پیٹرول کی نہیں بڑھی، یہ ٹیکس بڑھایا ہے انہوں نے۔ ٹیکس کو بڑھا کے 80 روپے سے 107 روپے کر دی، 27 روپے قیمت انہوں نے بڑھا دی۔ ابھی یہ پیٹرول کو اور ڈیزل کو مزید مہنگا کریں گے، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اور یہ وفاقی وزیر کر رہے ہیں، کوئی اور نہیں کر رہا۔ وفاقی وزیر نے بیٹھ کے فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہے، انہوں نے بیٹھ کر نیشنل ٹی وی کے اوپر یہ بات کی ہے۔ یہ علی ملک صاحب نے، انہوں نے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات کی ہے کہ جناب ہمیں جمعے والے دن اگر آئی ایم ایف نہیں مانتا یا ہماری درخواست رد کرتا ہے تو ہمیں مزید پیٹرول کی قیمت بڑھانی پڑ جائے گی، 50 روپے یا 55 روپے اور ٹیکس لگانا پڑ جائے گا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کوئی بھی حکومت جب ان کے پاس کوئی معاشی منصوبہ نہیں ہوتا، جب ان کے پاس کیپیسٹی اور کیپیبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ ملک کو چلا سکے، تو پھر انہیں بھاری ٹیکس لگانے پڑتے ہیں، قرضے لینے پڑتے ہیں، بجلی، گیس، پیٹرول، یہ چیزیں اور اشیاء ضرورت جو لوگوں نے استعمال کرنی ہے ان کو مہنگا کرنا پڑتا ہے۔ اور جو ایسے ٹیکسز جو بیچارے تنخواہ دار طبقے کے اوپر لگتے ہیں وہ لگائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو نچوڑ کے کسی طرح سے خسارے کو قابو کیا جا سکے، لیکن خسارہ ان سے ابھی تک قابو نہیں ہو رہا، ابھی تک قابو نہیں ہو رہا۔ انہوں نے صرف اپوزیشن کو قابو کرنا سیکھا ہے، انہوں نے صرف مخالف آوازوں کو کچلنا سیکھا، لوگوں کو مارنا، ان کے ساتھ ظلم کرنا، ان کے ساتھ جبر کرنا سیکھا۔ ملک نہیں ان سے چلے گا، نہ ان سے کل ملک چلا، نہ ان سے آج ملک چل رہا ہے، نہ ان سے آنے والے کل میں ملک چلے گا۔ پاکستانی عوام کے لیے سب سے بہتر پتہ کیا ہے؟
وہ فوری طور پہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حکومتی فارمولوں سے جان چھڑا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے آگے ہاتھ جوڑ کے یا ان کو ہاتھ سے پکڑ کے واپس بیرکوں میں چھوڑ کے آئے کہ خدا کا واسطہ ملک کو سویلینز کو چلانے دیجیے، جیسا قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔